सादिक साहब ने नीम को पापड़ बेचकर बेटे को पाला और जब वो कमाने लग गया तो सारे पैसे अम्मा को लाकर देता और सादिक साहब पास बैठकर ये मंजर देखते रहते कि बेटा कभी इनको भी पैसे दे जिनसे वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। एक दिन उन्होंने बेटे से 100 रुपया मांगा कि मैंने नाई से बाल कटवाने हैं। तो वो बोला, खुद कमाकर अपने खर्चे पूरे करो, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। ये सुनकर सादिक साहब जिंदा जमीन में दफन हो गए और घर से चले गए। और अगले दिन बेटा दफ्तर गया तो इसके ऊपर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वहां अम्मा, ये लें पैसे, अपने हाथ में रखें, आज मेरी पहली तनख्वाह आई है। बॉस ने कहा है कि जल्दी वो मेरी प्रमोशन भी कर देगा अगर मैंने अपना काम ऐसे ही ईमानदारी से किया। फहीम ने अपनी माँ के हाथ में पैसे रखे और इनके कदमों के पास बैठ गया। माँ के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। इसने बेटे के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे बेटा, तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारी कमाई में बरकत हो, तुम्हारे हाथ में जो कुछ है वो हमारे लिए बहुत है, तुम्हारी मेहनत रंग ले आई है। फहीम ने माँ की आंखों में खुशी देखी और दिल में इत्मीनान महसूस किया कि आज वो वाकई माँ के काम आया है। सादिक साहब सेहन में बैठे ये मंजर देख रहे थे। इन्हें लगा था बेटा इनके हाथ पर भी कुछ रखेगा। उन्होंने अपने बेटे को आगे पढ़ाने के लिए जो मेहनत की थी आज इसका सिला देगा, मगर बहुत ज़्यादा मायूस हुए थे। इनके दिल में सकूत और दुख था। वो सोच रहे थे ये बेटा अब अपनी माँ के कदमों में बैठा है और मुझे भूल गया है। इनकी मेहनत, इनकी कुर्बानी का कोई असर नहीं है। इन्हें इस बात का दुख नहीं हुआ था कि बेटा माँ के पास बैठा है, लेकिन इस बात का दुख जरूर हुआ था कि बेटे ने बाप से पूछना भी गवारा नहीं किया। फहीम ने माँ से कहा, मुझे पढ़ाने में वाकई बहुत मेहनत की और सब कुछ तुम्हारे लिए है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम्हारी कमाई में बरकत दे, तुम्हारी मेहनत को कभी रायगा ना जाने दे। सादिक साहब ने खामोशी से इनकी तरफ देखा। वो कुछ नहीं बोले, मगर दिल के अंदर एक खालीपन था। उन्होंने सोचा, ये वो लम्हा है जिसके लिए हमने जिंदगी भर मेहनत की थी, मगर लगता है कि बेटे के दिल में हमारे लिए जगह नहीं रही, या सिर्फ बाप के लिए जगह नहीं रही। रात को सादिक साहब देर तक जागते रहे। वो अपने कमरे में बैठे सोच रहे थे, क्या क्या वाकई मैंने कुछ गलत किया, या ये बेटा वाकई बदल गया है। वो अपने बेटे की कामयाबी पर खुश भी होना चाहते थे, मगर दिल में दर्द था कि मेरी मेहनत और मेरी कुर्बानी को नज़रअंदाज कर दिया गया है। वो सोच रहे थे कि क्या हमने इतने दिन ये सब कुछ इसलिए किया कि आज हमें दुख मिले। सुबह फहीम हंसपे मामूल दफ्तर चला गया। माँ ने नाश्ते के बाद सादिक साहब के पास आकर बैठते हुए कहा, देखो, तुम्हारा बेटा अब कमाना शुरू कर गया है, तुम्हें आराम मिलेगा, तुम्हारी मेहनत रंग ले आई है। सादिक साहब ने सर हिला दिया। वो कोई भी मनफी बात करके अपनी बीवी का दिल बुरा नहीं करना चाहते थे। 2 दिन तक सादिक साहब खामोश रहे। कभी फहीम को देखते, जो अपने कामों और दोस्तों में मसरूफ था। सादिक साहब की नज़रें अक्सर इसके चेहरे पर टिक जाती थीं, जैसे कुछ कहना चाहते हों, मगर ज़बान खामोश थी। इनके दिल में एक हल्की सी उम्मीद थी कि शायद बेटा खुद कहेगा, अब्बा, ये लो, आपके लिए कुछ लाया हूँ। मगर वो दिन न आया। तीसरे दिन जब फहीम दफ्तर जाने के बाद वापस आया तो सादिक साहब ने इसे आवाज़ दी, बेटा, ज़रा सुनो, मुझे नाई के पास जाना है, 100 रुपया दे दो। फहीम ने रुक कर कहा, अब्बा, खुद कमाकर अपने खर्चे पूरे करो, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। सादिक साहब के दिल पर जैसे बम गिर गया। वो खामोश रह गए, मगर अंदर से टूट चुके थे। फहीम ने कुछ ना कहा, बस कमरे से चला गया। सादिक साहब ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर जा बैठे। इनके हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे। वो सोच रहे थे ये वो लम्हा है जिसका इंतज़ार था, मगर बेटे ने अपनी मेहनत का फल सिर्फ माँ के लिए सोचा, बाप के लिए नहीं। इनके जहन में मुसलसल फ़हीम की आवाज़ गूंज रही थी,
خود کما کر اپنے خرچے پورے کرو، تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ ان کے آنسو خود بہہ رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ بس اب خاموش رہو، کیونکہ بیٹے کے دل میں اب تمہارے لیے جگہ نہیں رہی۔ انہیں وہ دن یاد آ رہے تھے جب انہوں نے اپنی بھری جوانی اپنے بیٹے کے لیے بھلا دی تھی، اپنی ضرورت پر اپنے بیٹے کی خواہش کو ترجیح دی تھی، زندگی بھر محنت کی تھی کہ سارا سارا دن نمکو پاپڑ بیچا کرتے تھے اور اپنے بیٹے کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا تھا کہ فہیم کی ضروریات پوری کرنے کے بعد ان کے پاس گھر کے خرچے کے لیے بھی پیسے نہیں بچتے تھے، تب وہ راتوں کو بھی کسی پارک کے سامنے جا کر نمکو پاپڑ بیچنے لگتے تھے تاکہ گھر کا راشن وغیرہ آ سکے۔ انہوں نے فہیم کے متعلق زندگی میں بس ایک ہی خواب دیکھا تھا کہ وہ پڑھ لکھ جائے، کوئی بڑا آدمی بن جائے اور ان کے بڑھاپے کے دن سنور جائیں۔ ان کی ہر خواہش پوری ہوئی تھی۔ فہیم بڑا ہو گیا تھا، پڑھ لکھ گیا تھا اور اس کی اچھی جگہ نوکری بھی ہو گئی تھی، مگر ان کی آخری خواہش ادھوری رہ گئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ان کے بڑھاپے کے دن سنور جائیں۔ صادق صاحب نے اسی بات کو غنیمت سمجھا کہ بیٹا چلو ماں سے تو پوچھ لیتا ہے، باپ کو نہیں پوچھتا تو کوئی بات نہیں۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ بیٹے کی زندگی سے کہیں دور چلے جائیں گے تاکہ اس پر بوجھ نہ ہو اور نہ ہی اس کی تلخ باتیں ان کا مزید دل دکھائیں۔ دور رہیں گے تو کسی قسم کا کوئی گلہ بھی نہیں ہوگا۔ صبح فجر کے وقت صادق صاحب اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی اور چپ چاپ گھر سے نکل گئے۔ یہ لمحہ صادق صاحب کے لیے بہت دکھی تھا، مگر ان کے دل میں یہ بھی یقین تھا کہ جو کچھ ہونا ہے وہ وقت کے ساتھ ہوگا اور بیٹے کو اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوگا۔ گلی کے کنارے پہنچ کر وہ رک گئے اور پیچھے جھانکا، گھر کی طرف دیکھا، دل میں دعا کی، اللہ میرے بیٹے کو وہ احساس دے جو آج تک نہیں آیا۔ وہ جانتے تھے کہ اب انہیں کچھ فاصلے پر رہنا ہوگا تاکہ بیٹا اپنے کیے کا احساس کرے۔ فہیم گھر کے اندر تھا اور اپنی ماں سے باتیں کر رہا تھا۔ اسے شاید اس وقت والد کے دل کی حالت کا اندازہ نہ تھا۔ فہیم کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کا والد اسے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اس نے آرام سے اپنے آفس جانے کی تیاری کی اور جب وہ دفتر پہنچا تو دروازے کے باہر سے ہی شور اور ہلچل محسوس ہوئی۔ لوگ دوڑتے ہوئے اندر جا رہے تھے اور کچھ چہروں پر خوف اور پریشانی واضح تھی۔ فہیم نے اپنے دوست سے پوچھا کیا ہوا، تو دوست نے ہچکچاتے ہوئے کہا، فہیم بھائی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ سب پریشان ہیں۔ یہ سنتے ہی فہیم کا دل دھک سے رہ گیا، اور مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ شروع بھی تمہارے کیبن میں ہوا ہے۔ میں جلدی سے اندر گیا اور دفتر کے مین ہال میں پہنچا تو اسے پتا چلا کہ کمپنی کے بڑے کلائنٹ نے اچانک معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ اہم ڈاکومنٹس بھی گم ہو گئے ہیں اور انتظامیہ شدید غصے میں ہے۔ دفتر کے مینیجر نے فوری طور پر تمام عملے کو جمع کر لیا اور کہا یہ سب کس کی لاپرواہی ہے۔ فہیم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی کیونکہ اس کو اپنے دوست کے الفاظ یاد آئے تھے کہ مسئلہ تمہارے کیبن میں ہوا ہے۔ میرٹ کے فارم پر سب لوگوں کی نظریں فہیم کی طرف تھیں۔ مینیجر نے گرجتے ہوئے کہا، یہ سب کام فہیم کے کیبن میں ہوا ہے۔ فہیم نے حیرانگی سے کہا، سر میں نہیں جانتا کیا ہوا، میں نے کل رات سب کچھ ٹھیک کر کے چھوڑا تھا۔ مگر مینیجر نے کہا کہ تم نے ذمہ داری پوری نہیں کی، اسی وجہ سے کلائنٹ نے ہمارا معاہدہ ختم کر دیا اور نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ فہیم کی زبان جیسے جم گئی، دل کے اندر خوف اور شرمندگی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اپنے دوستوں کی طرف دیکھ رہا تھا مگر سب خاموش تھے۔ فہیم نے دل میں سوچا کہ کیسے ممکن ہے کہ سب کچھ ٹھیک تھا اور آج سب کچھ تباہ ہو گیا۔ وہ بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میرٹ کے مینیجر نے کہا، تمہیں فوراً دفتر میں بیٹھ کر رپورٹ تیار کرنی ہوگی اور کلائنٹ کے ساتھ مسئلہ حل کرنا ہوگا۔ فہیم نے سر ہلایا اور خاموشی سے اپنی جگہ کی طرف گیا۔ دل میں وہ اپنے والد کا خیال کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا اگر اب وہ وہاں ہوتے تو شاید اسے حوصلہ دیتے۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ فہیم نے کمپیوٹر آن کیا اور ڈیٹا چیک کرنا شروع کیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ فائلز واقعی غائب ہیں اور کچھ غلط فارم میں ہیں۔ اس کے دل میں مایوسی بڑھتی گئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا اور اس کی محنت کیوں ضائع ہوئی۔
اس کے دل میں احساس جرم اور شرمندگی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اپنے باس کا دیا ہوا اتنا اہم ٹاسک پورا نہیں کر پایا تھا، یعنی اس کے پرموشن کے چانسز بھی ختم ہو گئے تھے اور شاید اب اس کی نوکری بھی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ دوپہر تک صورتحال اور بھی خراب ہو گئی۔ کلائنٹ دفتر پہنچ گئے اور شدید ناراض تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ غلطی ناقابل قبول ہے کہ ہمارے معاہدے میں اتنی لاپرواہی ہوئی۔ فہیم نے دل ہی دل میں کہا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ میں نے سب کچھ ٹھیک کیا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا مگر باہر سے خود کو سنبھال رہا تھا۔ مینیجر نے فہیم کو بلایا اور کہا، تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تمہاری غلطی نے کمپنی کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اب تمہیں ساری رات کام کرنا ہوگا تاکہ مسئلہ حل ہو سکے۔ فہیم نے سر ہلایا اور خاموشی سے دفتر کے سب کام سنبھال لیے۔ رات کے وقت جب دفتر کا ماحول تھوڑا پرسکون ہوا تو فہیم کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا رہا۔ رات دیر تک فہیم نے کام کیا، ہر ڈاکومنٹ، ہر فائل اور ہر معاہدے کا جائزہ لیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہر حال میں سب کچھ درست کرے گا۔ اس کے دوست کچھ دیر بعد گھر چلے گئے مگر فہیم دفتر میں اکیلا رہا۔ صبح فجر کے وقت فہیم تھکن کے باوجود ساری غلطیاں درست کر چکا تھا۔ اس نے دیکھا مینیجر اور کلائنٹ دونوں انتظار کر رہے ہیں۔ دل کے اندر ایک عجیب سا خوف تھا مگر اس نے حوصلہ جمع کیا۔ اس نے سب کچھ تفصیل سے وضاحت کی اور بتایا کہاں خرابی ہوئی اور اسے کیسے درست کیا جا سکتا ہے۔ مینیجر نے خاموشی سے سنی اور پھر سر ہلایا۔ کلائنٹ کے چہرے پر بھی غصہ کچھ کم ہوا۔ دوپہر تک فہیم نے سب کچھ درست کر دیا۔ دفتر کے ماحول میں سکون واپس آ گیا۔ اب کلائنٹ نے فیصلہ کرنا تھا کہ اسے یہ ڈیل برقرار رکھنی ہے یا توڑ دینی ہے، کیونکہ وہ کافی زیادہ مایوس بھی ہو چکے تھے۔ انہیں اتنی بڑی کمپنی سے اتنی چھوٹی سی غلطیوں کی بنا پر اتنا زیادہ پھیلنے کی امید نہیں تھی۔ کلائنٹ نے کہا کہ وہ 2 دن بعد سوچ کر جواب دیں گے۔ تب فہیم گھر لوٹ آیا اور جب اس نے کلائنٹ کی کمپنی اور باقی معلومات نکلوائی تب اسے پتہ چلا کہ اس کے نئے کلائنٹ دراصل والد کے بہت پرانے جاننے والے ہیں، اور اگر والد صاحب ان سے بات کریں تو اس ڈیل کو برقرار رکھا جا سکتا ہے اور اس کی نوکری بھی نہیں جائے گی۔ وہ فوراً ابا جان کے کمرے کی طرف دوڑا تاکہ انہیں اس بات پر قائل کر سکے کہ وہ جا کر اس کی سفارش کریں، مگر ابا جان اپنے کمرے میں موجود نہیں تھے، جبکہ اس وقت وہ کمرے میں ہی ہوا کرتے تھے۔ وہ گھبرا کر ماں سے پوچھنے لگا، امی، ابا جان کہاں ہے؟ ماں نے آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھا اور کہا، وہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے مگر واپس نہیں آئے۔ ایک خط چھوڑا ہے جس میں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کیوں اماں؟ ابا گھر چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ سلیم نے پریشانی سے پوچھا تو ماں نے سر جھکا کر کہا، مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ کاش وہ وضاحت کر دیتے کہ انہیں کون سی بات بری لگی اور وہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ سلیم چارپائی پر بیٹھ کر دب سے گر گیا۔ ایک آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ آج اگر ابا ہوتے تو وہ اس کی ہر ایک غلطی کو ٹھیک کر دیتے، مگر ابا جی تو موجود نہیں تھے۔ وہ پریشانی کے مارے انہیں ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا مگر پورا دن ڈھونڈنے کے بعد بھی کوئی نہیں ملا۔ رات کو تھکا ہوا وہ گھر لوٹ آیا اور ماں کے گلے لگ کر رونے لگا۔ کہنے لگا، مجھے یاد آ گیا کہ بغیر بتائے چھوڑ کر کیوں گئے ہیں۔ سب میری غلطی ہے۔ میں نے یہ انہیں اپنے لہجے کی تلخی سے گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اماں، سارا قصور میرا ہے۔ وہ زور زور سے روتا رہا۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا، تم بھی تو اپنے ابا کی ساری قربانی کو بھول گئے تھے۔ کیسے دن رات انہوں نے تمہیں پڑھانے اور آگے بڑھانے کے لیے محنت کی، مگر تم نے انہیں ان کی محنت کا صلہ دینے کی بجائے 100 روپے دینے سے بھی انکار کر دیا۔ کاش تم اپنے لہجے کو نرم رکھتے۔ میں مانتی ہوں بچپن میں ہی تمہیں ہر چیز کے لیے پیسے دیتی تھی، لیکن کما کر وہ تمہارے ابا لاتے تھے، اور اگر وہ مجھے کسی چیز کے لیے منع کر دیتے تو میں تمہیں کیسے پیسے دیتی؟ تم آج جو کچھ بھی ہو اپنے باپ کی محنت کی وجہ سے ہو، لیکن تم ان سے پوچھتے تھے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ ظاہری سی بات ہے ان کا دل دکھنا تھا اور انہوں نے گھر چھوڑ کر ہی جانا تھا۔ فہیم ماں کے قدموں میں گر گیا اور ان سے معافی مانگنے لگا۔ ماں نے کہا، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے۔
لیکن اپنے باپ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ ہم نے کئی دن لگا دیے تھے لیکن والد صاحب نہیں ملے تھے اور کلائنٹ کی طرف سے بھی مزید تاخیر ہو رہی تھی۔ بالآخر ایک دن وہ کلائنٹ سے 2 ٹوک بات کرنے کے لیے دفتر پہنچ گیا، مگر جیسے ہی آگے گیا تو اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا اور آنکھوں کے سامنے زمین گول گول گھومنے لگی۔ وہ فوراً ایک لائن کے پاس والی کرسی کے پاس گیا اور اچانک زمین پر بیٹھ گیا۔ سامنے کرسی پر کوئی اور نہیں بلکہ اس کے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے والد کے پاؤں پکڑ لیے اور زور زور سے روتے ہوئے معافی مانگنے لگا۔ کہا، ابا جان مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ آپ نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن میں آپ کو اس کا صلہ دینے کی بجائے آپ کے ساتھ مزید بدتمیز ہوتا چلا گیا، اور شاید یہ سب میری غلطی کی سزا ہے جو مجھے مل رہی ہے۔ میری نوکری خطرے میں ہے۔ صادق صاحب نے غور سے اسے دیکھا اور پھر اسے کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اپنے گلے سے لگا لیا۔ کہا، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے اور نہ ہی میں تم سے ناراض ہوں۔ تمہاری بات نے مجھے بہت دکھ پہنچایا تھا اور مجھے پتا تھا کہ تم آئندہ بھی ایسی باتیں کرتے رہو گے، اس لیے میں چپ چاپ گھر چھوڑ کر چلا آیا تاکہ تم مزید کوئی دل دکھانے والی بات نہ کرو۔ ایک باپ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی اولاد اس کے سامنے اونچے الفاظ میں بولے اور اپنے پیسوں کا احسان جتا رہی ہو۔ تو مجھے میری پوری زندگی کی محنت کا صلہ نہ دیتے تب بھی ٹھیک تھا، مگر تم نے تو اپنا لہجہ ہی بدل لیا اور میں وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ سلیم ایک بار پھر سے پھٹ گیا اور روتے ہوئے معافی مانگنے لگا۔ فہیم نے آنکھیں بھر کر کہا، ابا جان آج مجھے سمجھ میں آیا کہ آپ نے میری ہر ضرورت اور خواہش کے لیے دن رات محنت کی تھی اور میں نے یہ سب کچھ نظر انداز کیا۔ میں نے اپنی تلخی اور ضد سے آپ کو دکھ پہنچایا اور شاید یہی وجہ تھی کہ آپ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ والد نے مسکرا کر کہا، بیٹا بس اب اپنے دل کو سکون دو۔ کبھی کبھی انسان اپنی جذباتی باتوں میں دوسروں کے دکھ کو محسوس نہیں کر پاتا۔ تم نے جو بھی کیا وہ صرف تمہاری تربیت اور جوانی کا حصہ تھا۔ فہیم نے کہا، ابا جان آج مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی آپ کو دکھ نہیں دوں گا۔ والد نے کہا، بیٹا بس اب وقت ضائع نہ کرو، کلائنٹ کے ساتھ معاملہ حل کرنا ہے۔ فہیم نے سر ہلایا اور کہا، میں اب آپ کے ساتھ چلوں گا تاکہ سب کچھ درست ہو جائے۔ وہ دونوں دفتر کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں فہیم بار بار معافی مانگ رہا تھا اور والد کے ساتھ اپنی تلخیوں اور سخت رویے پر بات کر رہا تھا۔ جب وہ دفتر پہنچے تو فہیم نے کلائنٹ سے سیدھا ملاقات کی اور کہا، کلائنٹ صاحب میں آپ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں اور والد صاحب یہاں میرے ساتھ ہیں جو اس مسئلے کو صحیح طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ والد نے کلائنٹ کے ساتھ بیٹھ کر تفصیل سے سب کچھ واضح کیا اور بتایا کہ کہاں کمی رہ گئی تھی اور اسے کیسے درست کیا جا سکتا ہے۔ کلائنٹ نے غور سے سنا اور پھر کہا، اب میں راضی ہوں اور ڈیل برقرار رہے گی۔ فہیم کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ اس نے والد کے ہاتھ تھامے اور کہا، ابا جان آپ کی بدولت میری نوکری محفوظ ہے اور میں نے سمجھ لیا کہ والد کی محنت اور قربانی کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ والد نے کہا، بیٹا یہ سبق یاد رکھو کہ کسی کی زندگی کی محنت اور قربانی کی قدر کرنا سب سے بڑی ضرورت ہے۔ گھر واپس پہنچ کر فہیم نے ماں کو سب کچھ بتایا۔ ماں نے خوشی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تم نے اپنی محنت اور والد کی موجودگی سے سب کچھ سنبھال لیا، تم واقعی بڑے ہو گئے ہو۔ فہیم نے کہا، ماں آج مجھے والد کی قربانی اور محنت کا اصل مطلب سمجھ میں آیا۔ وہ صرف ماں کے لیے نہیں بلکہ والد کے لیے بھی سب کچھ کرنے کی اہمیت جان گیا۔ رات کو فہیم اور والد صاحب بیٹھے۔ فہیم بار بار اپنی غلطیوں پر معافی مانگ رہا تھا اور والد خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ صادق صاحب کے دل میں سکون تھا کہ بیٹا اب سمجھ گیا ہے اور اس کی محنت اور قربانی رائگاں نہیں گئی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہے تھے کہ اللہ فہیم کو ہمیشہ سمجھدار اور کامیاب رکھے۔ اس دن کے بعد فہیم نے والد کے ساتھ ہر معاملے میں مشاورت شروع کی۔ وہ جان گیا تھا کہ والد کی نصیحت اور قربانی اس کی زندگی میں سب سے بڑی رہنمائی ہے۔ والد بھی خوش تھے کہ بیٹا اب اپنی کامیابی کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے بھی سوچ رہا ہے۔
فہیم نے دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ اب اسے ہر دن والد کی محنت اور قربانی کا صلہ دینے کا دن ہوگا۔ اس نے والد کے ساتھ ہر چھوٹے بڑے فیصلے میں مشاورت کی اور ہر کامیابی میں ان کا ساتھ دیا۔ یوں والد اور بیٹے کے درمیان دوبارہ محبت اور اعتماد کی فضا قائم ہوئی۔ فہیم نے اپنی نوکری بچائی، والد کی عزت بحال ہوئی اور گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ فہیم نے دل ہی دل میں عزم کیا کہ وہ کبھی بھی والد کی قربانی اور محنت کو نظر انداز نہیں کرے گا اور اپنی زندگی میں ہمیشہ ان کی قدر کرے گا۔